اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ حضرات گرامی، اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، آج کا عنوان جو ہے، جیسا کہ ناظم جلسہ نے بتایا کہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اصل میں لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں کوئی سائنٹسٹ ہوں، میں چھوٹا موٹا مولوی ہوں۔ بہرحال دیکھیے کہاں تک اس عنوان پر چلتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ عنوان ہے چندریان 3 اور تسخیر کائنات۔ تو پہلے چندریان پر بحث کریں گے ہم، پھر اس کے بعد 3 پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد ہم تسخیر پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں ہم کائنات پر بحث کریں گے۔ ترتیب درمیان میں بدل بھی سکتی ہے۔ پہلے ہم چندریان کی ترکیب کی اینالیسس یعنی تجزیہ کریں گے۔ یہ سنسکرت کے 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، چندر اور یان۔ یہ دونوں کے دونوں الفاظ سنسکرت کے ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ چندر کا سبجوگیشن یعنی اس کی تصریف گردان، یہ سنسکرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور یان جو لفظ ہے اس کی بھی تصریف یعنی سبجوگیشن یہ سنسکرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور چونکہ میں نقلی چترویدی نہیں ہوں، میں آلریڈی سنسکرت کا طالب علم ہوں، سو میں چندر کا پہلے سبجوگیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اسکالرس موجود ہیں۔ چندرہ، چندرو، چندراہ، چندرم، چندرو، چندران، چندرین، چندرابھیام، چندرے، چندرائے، چندرابھیام، چندریبھے، چندرات، چندرابھیام، چندریبھے، چندرس، چندریو، چندرارام، چندرے، چندریو، چندریشو۔ جی یہ اس کا سبجوگیشن۔ ایک چاند کو ایک چاند کے دوارا یعنی ذریعے، ایک چاند کے لیے، ایک چاند سے، ایک چاند کا، ایک چاند میں، اور ہر ایک کی 3 حالتیں۔ یہ ہوا چندر کا سبجوگیشن۔ جی اور یان کا سبجوگیشن اس طرح ہے، یانم، یانی، یانانی، یانم، یانی، یانانی، یانین، یانابھیام، یانے، یانا، یانابھیام، یانیبھے، یانات، یانابھیام، یانیبھے، یانس، یانیو، یانانام، یانے، یانیو، یانیشو۔ جی ایک سواری کو، ایک سواری کے ذریعے، ایک سواری کے لیے، ایک سواری سے، ایک سواری کا، اور ایک سواری میں، اور ہر ایک کی 3 حالت ہے۔ جی یہ تو ان دونوں لفظوں کی گردان ہوئی سبجوگیشن، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دونوں الفاظ سنسکرت ہیں۔ چندر کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ چندر معنی چاند، ظاہر ہے چندر جس کو قرآن حکیم القمر کہتا ہے، چاند، اور یان کہتے ہیں رکب کو، سواری، سواری۔ اسی وجہ سے
संस्कृत का जुमला है यात्रिणी यात्रा शुल्कम दत्त्वा यात्रा पत्रकम च गृहीत्वा धूमयानेन नगराणि गच्छन्ति। मुसाफिर लोग, यात्री की जमा यात्राणी, यात्रिणी, तो मुसाफिर लोग यात्रा शुल्कम दत्त्वा यानी यात्रा की कीमत देकर यानी किराया देकर और यात्रा पत्रकम टिकट लेकर, यात्रा का पत्र यानी टिकट लेकर गृहीत्वा धूमयानेन, यान माने गाड़ी, धूम माने धुआं, धुएं की गाड़ी के जरिए यानी रेलवे के जरिए नगराणि गच्छन्ति, नगरम नगरे नगराणि, एक गांव दो गांव कई गांव, अपने अपने गांव गच्छन्ति जाते हैं। जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छस गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छामि गच्छामि, तो ये जमा है जी, वो जाता है वो दोनों जाते हैं वो सब जाते हैं जी, गच्छन्ति वो सब जाते हैं। तो यहाँ देखिए धूमयानेन, धूमयानेन, धूमयान माने रेलगाड़ी, धुएं की गाड़ी, धूम का यानी धुएं का उसकी सवारी, चंद्रयान चांद पर पहुंचने की सवारी जी। तो धूमयान से चंद्रयान से साबित हुआ कि यान के माने होता है सवारी और चंद्र के माने होते हैं चांद, और जिस गाड़ी के जरिए जिस सवारी के जरिए आदमी चांद पर पहुंचे दैट इज कॉल्ड चंद्रयान। ये चंद्रयान जो ये खलाई जो जहाज है जिसको इसरो ने बनाया है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने, उसके साइंसदानों ने बनाया, इसरो जिसका मुखफ़्फ़फ़ है, इसको उन लोगों ने मुरक्कब किया है, बनाया है चंद्रयान को। और इसको इन्होंने 14 जुलाई 2023 को रवाना किया और तकरीबन 40 दिन का फासला तय करके ये चांद के जुनूबी हिस्से में ये उतरा चंद्रयान। भारत वो पहला मुल्क है जिसको ये एजाज हासिल है कि चांद के जुनूबी हिस्से के अंदर इसने अपना ये खलाई जहाज उतारा है। इससे पहले किसी मुल्क ने चांद के जुनूबी हिस्से में अपना खलाई जहाज नहीं उतारा। भारत को ये एजाज हासिल है और हम इस पर इसरो को बधाई देते हैं, उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं जी। ये जो खलाई जहाज है जिसको चंद्रयान कहते हैं, ये पायलटलेस है, इसमें पायलट नहीं है, कोई इंसान नहीं है जी। और इसका वजन तकरीबन 3900 किलोग्राम है, 3900 किलोग्राम इसका वजन है चंद्रयान का। और इसमें लागत 6.1 यानी 6 अरब 1 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये कम से कम लागत है जो किसी स्पेस क्राफ्ट के अंदर, किसी खलाई जहाज के अंदर लगाई जाती है। यानी 6.1 अरब रुपए इसकी तरकीब के ऊपर लगे हैं, बनाया गया है। इसका वजन भी मालूम हुआ, इस पर जो लागत आई वो भी मालूम हुआ। इसको कहां से भेजा गया? दर हकीकत आंध्र प्रदेश सतीश धवन खलाई जो मरकज है वहां से इसको रवाना किया गया और इसको चांद पर पहुंचने के लिए 40 दिन का अरसा लगा। हम इस पर इस वजह से जोर दे रहे हैं इसलिए कि ये चीज हमारे मौजू से मुताल्लिक है। 40 दिन के अंदर ये तकरीबन 3,86,000 किलोमीटर का फासला तय करके वहां पर पहुंचा है। इसने 40 दिन के अंदर
3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے، اس لیے کہ زمین سے چاند کا جو فاصلہ ہے وہ سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ 3,86,000 کلومیٹر ہے۔ تو 3,86,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے 40 دن کے اندر یہ خلائی جہاز چاند کے اوپر اترا ہے۔ یہ 3 حصوں سے مرکب ہے، ایک تو یان ہے وہ، اور دوسرے اس کے اندر ایک لینڈر ہے جس کو وکرم لینڈر بولتے ہیں، اور اس کے اندر ایک اور جو سواری ہے جس کو پرگیان روور بولتے ہیں۔ تو یہ پرگیان روور اس کے 6 پہیے ہیں، یہ چاند پر اتر گیا ہے، اور چاند پر اتر کر کے یہ 6 پہیے کی جو پرگیان روور ہے، جو گاڑی ہے، یہ گھوم رہی ہے اور یہ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہے، چاند کی سطح کا مطالعہ کر رہی ہے، وہاں کی تصویر لے رہی ہے، وہاں کے جو کریٹر سے گڈھے ہیں ان کی تصویریں لے کر لینڈر کو دے رہی ہے، اور لینڈر اس کو اسپیس سینٹر کے اندر بھیج رہا ہے زمین کے اوپر۔ تو یان اور اس کے بعد لینڈر اور یہ جس کا نام وکرم ہے، اور یہ روور ہے جس کو پرگیان روور بولتے ہیں۔ یہ تو رہا چندریان کے اوپر تھوڑا سا مبحث۔ اس اسپیس کرافٹ کو، خلائی جہاز کو کہاں اتارا گیا ہے؟ چاند کے جنوبی حصے میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ڈارک سائڈ آف دا مون ہے، یہ چاند کا سب سے تاریک حصہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سورج کی روشنی بہت کم پڑتی ہے جی، اور سورج کی روشنی کم پڑنے کی وجہ سے یہاں چاروں طرف برف پھیلی ہوئی ہے، برف۔ اب یہ جو برف پھیلی ہوئی ہے، اب غور کیجئے کہ یہ اسپیس کرافٹ، یہ خلائی جہاز جو اتارا گیا ہے، اگر آگے انسانوں کی بستی وہاں بسانی ہوئی تو انسان کی بنیادی ضرورت پہلے پانی ہے، اس برف کو پانی میں تبدیل کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس حصے میں سب سے زیادہ برف ہے، اور اس برف کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جس سے انسان وہاں زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے کہ پانی کے بغیر تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق ہی پانی سے فرمائی ہے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، تو پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ چاند کے ڈارک سائڈ میں جہاں یہ اسپیس کرافٹ یا خلائی جہاز اترا ہے، وہاں پر برف کافی تعداد میں اور کافی مقدار میں موجود ہے جس کو پانی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ وہاں دیکھا جائے کہ پانی مل سکتا ہے کہ نہیں، لہذا برف ہے وہاں، پانی میں اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہذا انسان زمین سے جا کر وہاں آباد ہو سکتا ہے، بس سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ ہوں جو وہاں پہنچ جائیں۔ تو اب ایک مقصد تو یہ ہے پانی تلاش کرنا، پانی مل گیا۔ دوسرے، پانی مرکب ہے H2O کا تناسب جو ہوتا ہے، یعنی ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ، تو گویا کہ یہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ حاصل کیا جا سکتا ہے 2۔ اور تیسرے، چاند کی سطح کا، اس کے پورے منطقے اور ایریے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، چاند سے چاند کا مطالعہ ایک، اور پھر چاند سے زمین کا مطالعہ، یہ مقصد ہے۔ اچھا، پھر ایک عنصر ہے ہیلیم، یہ ہیلیم زمین پر بہت کم پایا جاتا ہے، وہاں کافی مقدار میں موجود ہے۔ اگر ہیلیم 3، اگر یہ ہیلیم 3 ہمیں حاصل ہو جائے انڈیا کو، تو اگلے 250 سال تک ایٹمی ایندھن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے جی۔ تو ایک مقصد یہ ہے وہاں اس اسپیس کرافٹ کو بھیجنے کا، خلائی جہاز کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے۔ اور اگر وہاں انسان آباد ہو جائے تو پھر آدمی وہاں سے فیول لے کر کے، جیسے انڈیا سے کسی ایئر بیس سے ہوائی جہاز اڑا
اس کا فیول ختم ہو گیا، ایندھن ختم ہوا، تو آگے جا کر یہ کہیں فیول لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو ایسے یہ جو چندریان گیا ہے وہاں پہنچا ہے، اگر وہاں فیول اسٹیشن بنایا جا سکتا ہو، ممکن ہو، تو پھر وہاں سے ایک دوسری گاڑی فیول لے کر کے یہ سورج کے پاس پہنچ سکتی ہے اور سورج کے ارد گرد کا گہرا مطالعہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر سورج ہے، یہاں سے سورج کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے قریب پہنچ کر سورج کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قمر کا تذکرہ فرمایا، پورے قرآن حکیم میں 27 مرتبہ لفظ قمر کا استعمال ہوا ہے، اور اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً تمام جگہوں پر قمر کے ساتھ شمس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہر جگہ دیکھو، ابھی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن ہے۔ دن میں آدمی معاش میں لگا رہتا ہے، تھک جاتا ہے، تو دن کو کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور پھر آدمی تھکا ہارا جب گھر آتا ہے تو اسے سکون چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لیل، یہ جو رات ہم نے بنائی ہے، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ یہ رات اپنے اندر سب کو سمیٹ لیتی ہے، جانور تک آرام کرنے لگتے ہیں اور ایک سکون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دن میں جو تکان آدمی کو لاحق ہوئی تھی وہ رات میں سکون سے بدل جاتی ہے اور اس کی تکان دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ رات اور دن دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب آگے دیکھو، اللہ نے فرمایا چاند سورج، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یعنی چاند پر پہنچ کر کے یہ ثابت ہو گیا کہ چاند دیوتا نہیں ہو سکتا۔ قدیم زمانے میں اور ابھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ چاند دیوتا ہے، چاند خدا ہے، چاند کے اندر الوہی پاور ہے۔ بتایا گیا کہ جس کورے کے اوپر، جس سیارے کے اوپر تم اپنا قدم رکھ سکتے ہو تو وہ ایشور کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو پیروں تلے آ جائے؟ تو اللہ نے ثابت کر دیا یہ چاند پر چندریان بھیجوا کر کے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا جب یہ خدا نہیں ہے تو سجدے کے لائق، جو نیچے ہو سجدے کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر مستوی ہو، سب سے اوپر ہو، کائنات کے باہر ہو، وہی سجدے کا مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جو پیروں کے نیچے آ جائے وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آفاق کے اندر یہ نشانی دکھا دی کہ چاند جس کو تم دیوتا مانتے ہو، جس کو تم خدا مانتے ہو، یہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس پر تو تم پہنچ چکے ہو نا، اس کا مطالعہ کر رہے ہو۔ بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا کوئی مطالعہ کر سکتا ہے، جان سکتا کیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ لا، بالکل نہیں۔ تو تم تو اس کی کیفیت جاننے کے لیے پہنچ گئے ہو، برف ہے اس کو ایسا کیا جا سکتا ہے، ہیلیم ہے اس کو جو ایٹمی ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، پانی ہے اس کو آکسیجن میں اور ہائیڈروجن میں بدلا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ کر تم جان رہے ہو، تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ایک نقطہ بڑا عجیب و غریب جو بتانا چاہتا ہوں ساتھ کریمہ میں، وہ یہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ کرو، نہ عبادت کرو سورج کی اور نہ چاند کی۔ کیوں؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن، یہ دونوں مخلوق ہیں، تو مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کرو اس کی جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کن کو؟ چاند اور سورج کو۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آنا چاہیے تھا وہاں؟ خلقہما آنا چاہیے کہ خلقہن آنا چاہیے تھا؟ اس لیے کہ تو وہی ہے نا وہاں، چاند اور سورج۔ تو ضمیر کیسے آنی چاہیے؟ جب دو ہے تو ضمیر تسنیہ آنی چاہیے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہما، اور سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، چاند اور سورج کو۔ یہ نہیں کہا گیا واسجدوا للہ الذی خلقہما، بلکہ یہ کہا گیا واسجدوا للہ الذی خلقہن، خلقہن لماذا؟ کیوں؟
پتہ یہ چلا کہ تمہاری بس اتنی ہی اوقات ہے کہ چاند تک پہنچ سکو. جانتے ہو کتنے چاند ہیں، کتنے سورج ہیں؟ یہ ایک ہی چاند نہیں ہے. خلقہن، تم تو ایک چاند کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. ہم نے تو اللہ اکبر. اور ہم جب گیلیکسی کو دیکھتے ہیں، اپنی گیلیکسی، اپنی کہکشاں، جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے، اپنی کہکشاں ہم اس وجہ سے کہتے ہیں اس لیے کہ اس کہکشانی نظام میں ہماری زمین بھی داخل ہے. اور ہماری زمین ایک سیارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری زمین جو ایک سیارہ ہے اس کے اندر ایک ہی چاند ہے جی، اور ایک ہی سورج ہے. اور اس گیلیکسی میں جس میں ہماری زمین شامل ہے، جس گیلیکسی کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، تقریباً اس میں 10 ارب، اللہ اکبر، 10 ارب سیارے ہیں. تو اگر زمین ایک سیارہ ہے، اس میں ایک چاند ہے، تو اگر 10 ارب سیارے ہیں تو ہر سیارے میں اگر ایک چاند مانا جائے تو 10 ارب سیارے ہوئے. اللہ نے فرمایا خلقہن، تم تو اسی چاند کو جو تم سے قریب ہے اسی کو دیکھ رہے ہو، وہاں پہنچ رہے ہو. ارے جیسے کروڑوں ہم نے چاند بنا رکھے ہیں. یہ ہے ہماری قدرت، اور یہ ہے ہم جی اللہ. اسی وجہ سے بڑی شان سے بولتا ہے، ہم ایسا کہتے ہیں جی، ہم ایسا کہتے ہیں. اللہ کیا بات ہے. تو ایک سیارے میں ایک چاند. اللہ فرما خلقہن، ایک ہی چاند نہیں ہے، بلکہ ایک گیلیکسی کے اندر اگر 10 ارب سیارے ہیں اور ایک سیارہ جیسے ہماری زمین ایک سیارہ اس میں ایک چاند ہے، تو 10 ارب سیارے ہیں تو 10 ارب چاند ہوئے. اور اگر ایک سورج مان لیا جائے ایک سیارے کا تو 10 ارب سورج ہوئے. تو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، ایک چاند جس نے نہیں پیدا کیا بلکہ اربوں چاند پیدا کیے. ایک سورج نہیں پیدا کیا، اربوں سورج پیدا کیے. تم تو ابھی ایک ہی چاند اور ایک ہی سورج کے چکر میں لگے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اور اس آیت کریمہ کو دیکھ کر کے. سمجھتے ہیں؟ پھر آیت کریمہ پڑھتا ہوں. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، کیا شان ہے بولنے کی. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ لَا خَلَقَهُمَا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. ایسے اربوں چاند میں نے بنا رکھے ہیں اربوں سیاروں کے اوپر. اور ایسے ہی اربوں، سائنسدانوں نے کہا ہے کہ 300 ارب سورج ہیں. 300 ارب سورج ایک کے چکر میں پڑے گا. اور کہتے ہو کہ میں بہت تیر مار لیا. تم تو کہتے ہو یہ ایک چاند ہے، ہم چاند پر پہنچ گئے. قرآن حکیم کہتا ہے ایسے اربوں چاند ہیں جی. یہ قرآن حکیم ہے، یہ اسلام ہے. ایک نکتہ بتاؤں علماء کو. قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ جو لفظ استعمال کر دیا اس کی جگہ پر آپ کوئی دوسرا لفظ نہیں لا سکتے جی، جو خود بتاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جیسے ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. دیکھ رہے ہیں اللہ دانوں کو اور گٹھنیوں کو پھاڑنے والا ہے. یہاں فلق کی جگہ پر کوئی اور لفظ لے آؤ گے تفسد السورہ، آیت کی تصویر بدل جائے گی جی. تفسد السورۃ، سورۃ السورہ، تو بلکہ سورۃ الآیہ، آیت کی صورت بگڑ جائے گی اگر. بے شک اللہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. فلق جانتے فلق کس کو بولتے ہیں؟ یا یہ لایا جا سکتا ہے ان اللہ مفجر الحب والنوى، مشتت الحب والنوى، کچھ بھی لایا جا سکتا تھا لیکن فالق لائے. فالق کا مطلب ہوتا ہے کہ ینقسم الشیء الی شطرین، کوئی چیز دو حصوں میں. گیہوں دیکھ رہے، گیہوں دیکھو ذرا سا، بیچ میں تھوڑی سی ایسی جگہ خالی رہتی ہے نا، ایسے اس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایسے اس کو زمین میں ڈالو تو ایک ٹکڑا ادھر پھٹ کر ہو جاتا ہے اور ایک ٹکڑا ادھر سے پھٹ جاتا ہے اور بیچ سے وہ کونپل نکلتی ہے. دیکھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹا تھا
وہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا، ہاں فانفلقا، دریا پھٹ گیا، فکان کالطود العظیم، فکان کل فرق کالطود العظیم، دو فرقے ہوئے، ایک فرقہ ادھر گیا اور ایک فرقہ ادھر، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ جانتے ہیں ابن تیمیہ نے کیا استدلال فرمایا ہے؟ کیا باریک بات ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے وجود کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور اس میں باس بادل موت کی دلیل ہے۔ فالق میں، لفظ فالق میں کیوں؟ اس لیے کہ گیہوں کا یہ دانہ زمین میں آپ نے ڈال دیا، برابر، اس کے اندر بیچ میں ایک جو لائن رہتی ہے اسے جو الگ کرتی ہے دونوں شطر کو، دونوں حصوں کو، زمین میں آپ نے ڈال دیا اس کو، اوپر مٹی آ گئی، مٹی آنے کے بعد یہ گیہوں کا دانہ سڑ جاتا ہے، سڑنے کے بعد ہری ہری کوپل نکلتی، گیہوں کا دانہ سڑ گیا ہے، سڑ گل گیا ہے زمین میں جانے کے بعد، اور جب وہ سڑ گل گیا تو اسی سڑے گلے گیہوں کے دانے سے ایک ہری کوپل نکلی۔ تو دیکھو یہ گیہوں مر گیا اور سڑ گل کر کے مٹی میں چلا گیا، اب جو چیز نکلی ہے وہ کیا ہے؟ بالکل نئی ہے، وہ یہ کوپل ہے، ہری ہے، وہ تو سڑ گل کر کے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی تم جب زمین میں چلے جاؤ گے، سڑ گل جاؤ گے، تو ایسے ہی تمہیں ہم ایک نئی حیات دے کر کے زمین سے اٹھائیں گے۔ یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے، سمجھ میں آیا؟ بہت باریک استدلال ہے باس بادل موت پر۔